तारीकी में डूबी रात थी और शहर की सुनसान सड़कें उस रात को मजीद खौफनाक बना रही थी। ऐसे में वो जो अपनी धुन में कार चला रहा था, तभी सुनसान सड़क के किनारे से किसी की चीख सुनाई दी। वो एक निस्वानी चीख थी। मुराद ने झटके से गाड़ी रोकी जब वो आवाज दोबारा सुनाई दी। वो मदद को पुकार रही थी। वो गाड़ी से उतरा और सीधा उस आवाज की ताक में सड़क के साथ बनी एक गली में मुड़ गया, जहां आसपास की इमारतों से मध्यम रोशनियां फूट रही थी। वहीं गली के बीचों बीच दो उबाश लड़के, दोनों इतराफ से उस लड़की को घेरे हुए थे। प्लीज छोड़ो मुझे, खुदा के लिए रहम करो, हाथ मत लगाओ, मुझे कोई है, प्लीज हेल्प। उन दोनों लड़कियों ने उसका एक एक हाथ पकड़े काबू में किया हुआ था। ओ मैडम, ये ड्रामे कहीं और करना। तुम लड़कियों का यही है कि दुनिया के सामने पर्दा करेंगी और कमरे में। अभी वो लड़का मजीद कुछ बोलता जब मुराद का भारी मुक्का उसका मुंह तोड़ गया। वो लड़का उस लड़की का हाथ छोड़े अब जबड़ा पकड़े नीचे डे गया। तभी दूसरा लड़का तेज में आते मुराद की जानिब लपका, जिस पर उसने उसे भी जाड़ पिला दी। उन दोनों को अधमरा करने के बाद वो सहमी जान की जानिब बढ़ा, जो अपना फटा दुपट्टा नीचे से उठाते तेजी से सर पर ओढ़ रही थी। मुराद बस देखे गया। वो चेहरा बेहद हसीन था, इतना कि उसके जहन में कैद होकर रह गया। आप रोए मत, मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके घर। ये जगह वैसे भी ठीक नहीं। मुराद के तकते रहने पर दूसरी जानिब वो मुड़ गई। मेरी मेरी दोस्त का घर। क्या वो अपना चेहरा छुपा रही थी? मुराद ने एक आखिरी बार पीछे उन दो बेजान पड़े लड़कों को देखा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया, जिस पर वो हद दर्जा सिर को नीचे झुकाए आगे बढ़ी। कहाँ है आपकी दोस्त? आपका घर यहीं आगे। उसने एक दो बार दुपट्टा अपने चेहरे के गिर्द ठीक किया और नकाब की तरह मुंह पर रखे पकड़ लिया। मुराद ने सर हिलाया और उसे गाड़ी में बिठाए थोड़े ही आगे उतार दिया, जहाँ शायद कोई तकरीब हो रही थी। तभी पूरा घर सजा हुआ था। वो यकीनन शादी में आई होगी। उन लफंगों के हाथ लग गए, उसने सोचा और उसे गाड़ी से उतारा। तभी वहां एक लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी बाहर को आई और उस लड़की के गले लग गई। मुराद से रवादार सुनकर उसने उसका भी शुक्रिया अदा किया और ये किस्सा यहीं खत्म हो गया, मगर शायद सिर्फ उस लड़की उन लोगों के लिए, मुराद शहनवाज के लिए तो ये किस्सा बहुत आगे बढ़कर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, जिसे वो कभी नहीं भुला पाया था। 2 साल बाद। डैड, ऐसे कैसे किसी के भी साथ आप मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं? मोम, आप ही कुछ बोले ना। मैं क्या बोलूं, तुम्हारे बाबा का फैसला है। और सच कहूं तो मैं मीरब से पर्सनली मिली हूँ बेटा। वो बहुत ही नेक और ओ प्लीज, मुझे अभी उस नेक नामी उसकी नहीं सुननी है। मुझे ये शादी नहीं करनी, तो मतलब नहीं करनी। मुराद, मैं उसके वालिद को जुबान दे चुका हूँ और ये मत भूलो कि तुम्हारे इनकार से हमारे सालों की दोस्ती में दरार आ जाएगी। उसके पापा ने दो टोक लहजे में कहा, जबकि अम्मी ने कंधे झुका लिए। सच तो ये था कि उन्हें भी मीरब बहुत पसंद आ गई थी। एक ऐसी लड़की जिसे कभी ना देखा, ना जाना, ना बात की। मैं उससे आपकी दोस्ती की खातिर शादी कर लूं, आपके सालों की दोस्ती बचाकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं मैं? वो कर्ब से मुट्ठियां भेजे नीचे सोफे पर बैठ गया था। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं। फिर वही बात, बेटा, हम तुम्हारे एहसासात की कदर करते हैं, मगर मुराद, वो लड़की तुम्हें 2 सालों से ना मिली है, अब कहाँ मिलेगी? उसकी माँ ने मुराद की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे समझाया। वो 2 सालों से उस लड़की की तलाश में था, जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून चैन छीन लिया था। उसका ना मिलना मुराद को हर बार धरे अजाब से गुजार रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी माँ। और वैसे भी लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती है, हो सकता है कि उसकी भी हो गई हो। कैसे माँ बाप हैं आप? मेरी आपको कोई परवाह नहीं है? परवाह है, तभी कह रहे हैं मेरी जान। क्या उसके इंतजार में पूरी जिंदगी गुजारोगे और हम तुम्हें इस तरह इस हाल में जीने देंगे? अलमीरा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे मिलोगे तो देखना तुम सब भूल जाओगे। फॉर गॉड सेक माम, आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से उठा और सीढ़ियां चढ़ने लगा, जब पीछे से उसे अपनी माँ की चीख सुनाई दी। डैड, उसकी वालिद को हार्ट अटैक आया था। ये हॉस्पिटल का अंदरूनी हिस्सा था। उसकी माँ वेटिंग एरिया में किसी बेजान लाश की तरह बैठी थी और मुराद का दिल कट के रह गया था। पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने कहा, जिस पर वो लोग अंदर की जानिब आ गए थे। डैड, आप ठीक है ना? अपनी जिद छोड़ दो मुराद, अपने बाबा को देखो, क्या हाल हो गया है उनका।
اپنی دوستی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے اور تم میرب کے ساتھ بہت خوش رہوگے۔ دیکھنا، اس کے بابا اس پر سے غنودگی میں جا چکے تھے۔ اپنی ماں کی باتیں پر اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں شادی کرے، بول کر وہ وہاں رکا نہیں بلکہ باہر کو چل دیا۔ اس کا ارادہ پھر سے ان سڑکوں پر گھومنے کا تھا جہاں اسے وہ نظر آئی تھی۔ مراد نے اس لڑکی کی دوست کے گھر بھی بہت بار چکر لگائے مگر وہاں سے بھی اسے کچھ پتا نہ لگا۔ کچھ مہینوں تک تو اس کی دوست سے رابطہ ہی نہ ہو سکا کیونکہ وہ شادی کے بعد پاکستان سے باہر جا چکی تھی، جبکہ اس کے گھر پر کوئی نہ ملتا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ اس طرح اس کی وہ آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ آج تو ان دو انجان مسافروں کو ایک کشتی میں سفار کر دیا گیا تھا۔ رسم و رواج کے مطابق ایک خاص رشتے میں بدے اب وہ اپنے گھر کی جانب رواں تھے۔ وہ نقاب پوش لڑکی اس کے ساتھ پیچھے گاڑی میں سجی دجی بیٹھی تھی کہ انکشاف میں مراد کو آج ہی دن ہوا تھا کہ وہ انجان لڑکی جو اس کی بیوی بنا دی گئی تھی پردہ کرتی تھی۔ خیر، یہ بات وہ بچپن سے ہی جانتا تھا کہ بابا کی عزیز دوست کی عورتیں پردہ کرتی ہے، اس لیے وہ کبھی مراد سے نہ ملی۔ یہاں بھی ڈرائیو کی وجہ سے اس نے نقاب نہ ہٹایا تھا۔ باقی گھر والے دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ میرب نے کنکیوں سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے فون پر بزی تھا۔ اس نے ایک بار بھی میرب کی جانب نہ دیکھا اور نہ ہی کچھ بولا۔ سر، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ڈرائیور کے کہنے پر اس نے فون سے سر اٹھایا اور ٹھیک ہے کہہ کر اتر گیا۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر مراد سے کچھ بات کی اور وہ وہاں سے چل دیا۔ جب اس کی نظر میرب پر گئی، وہ نازک جان اپنے لہنگے سے الجھ ہوئی تھی۔ آپ کیوں کیا الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا باہر نکلنے کے لیے؟ دروازہ کھولنا نہیں آتا؟ بے وجہ میرب کو سناتے سے جٹ سے دروازہ کھولا، مگر دروازہ کھولنے کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اصل میں تو اس کا لہنگا بہت بھاری تھا۔ میرب کو سمجھ نہ آیا کہ اس پر غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ شاید میں ایسے ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ بولا، کیوں غصہ ہوں گے؟ اس نے لہنگا اٹھایا اور یہ مشکل پیر اپنی مشکل سے باہر نکالا، مگر دبی دوسرا پاؤں رکھنے پر اس کی ہیل لہنگے میں الجھ گئی اور اس کا سر مراد میں جا لگا۔ مراد نے فوراً اسے بازو میں تھاما اور سانس بھرے اسے دیکھا جو اپنی ہیل سے لہنگا نکال رہی تھی۔ جب سنبھالنا نہیں آتا تو پہنا کیوں تھا؟ اس کے بازو کو چھوڑے وہ ایک بار پھر چڑ کر بولا، جبکہ میرب سن سی بس اسے دیکھے گی کہ وہ کس انداز میں ابھی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید انبن ہوتی، مراد کی امی اور باقی لوگوں کی گاڑی پہنچ گئی، جس پر وہ شرمندہ بھی ہوئی کہ اسے باہر کھڑا ہونا پڑا، مگر میرب کا دماغ تو بس اس کے لہجے پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ مراد نے ماں کو دکھا تو وہاں سے چلتا بنا، اسے ضروری کام ہوگا تبھی چلا گیا۔ آؤ ہم اندر چلیں۔ وہ اسی لیے اندر کو آ گئی۔ میرب نے کمرے میں آپ کر اپنا نقاب اتارا اور ساس کی مدد سے سلیقے سے سجے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی رسم وغیرہ نہیں ہوگی، یہ سب تم چاہتی ہو نا، ویسے بھی بیکار چیزیں ہیں اور مراد کو بھی نہیں پسند۔ جی وہ سب تو مجھے بھی پسند ہے اور نہ ہی اسلام میں ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ چلو تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیتی ہوں، مراد بھی بس آتا ہی ہوگا۔ یہ بول کر وہ چل دی، جبکہ میرب مراد کی کچھ کزنز اور دوسرے لوگوں میں کھڑی رہی جن کی بھرپور فرمائش پر بھی وہ گھونگھٹ ڈال لیے تھے تاکہ مراد بھائی از خود اس کا گھونگھٹ اٹھائے۔ وہ نکاح کے بعد پہلی بار اسے دیکھ پاتا۔ پہلے تو وہ مانی نہیں مگر پھر سب کچھ بلا کر گھونگھٹ ڈالے بیٹھ گئی۔ اب اسے اس بیسٹ وشز دیتے باہر چلے گئے تھے کیونکہ رات کافی ہو رہی تھی، جبکہ مراد نہ جانے اس سب میں کہاں رہ گیا تھا۔ وہ شدید نیند میں اونگ رہی تھی، ماں کا سایہ تو اس کے سر پر تھا نہیں۔ بچے ایک عدد بابا تو وہ اسے کیا سمجھاتے، بیٹا شادی کا دن کھانا کھا کر پارلر جانا وغیرہ وغیرہ۔ ماں کی یاد پر اس نے آنکھیں گیلے کنارے صاف کیے اور ذرا مزید پیچھے ہو کر بیٹھ کے سرانے سے ٹیک لگا لی۔ نہ جانے سے مراد کا اور کتنا انتظار کرنا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرتی تو اس میں بھی رسک تھا کہ وہ جو اسے پہلے ہی جھڑک کر گیا تھا پھر سے جھڑک دیتا تو وہ پکا رو دیتی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر گئی مگر وہ نہ آیا اور وہ یوں ہی گھونگھٹ کے کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ رات دیر کو کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر آیا اور اسے یوں سوتا دیکھ پہلے تو اسے افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اتنی غیر آرام دہ حالت سے سو گئی، مگر یہ پھر سوچ کر غصہ آ گیا کہ کون سا مراد نے کہا تھا اسے یہ کرنے کو۔ وہ ڈریسنگ تک آیا اور جان بوجھ کر چابی اور والٹ پھینکا جس سے وہ پیچھے چونک کر اٹھی۔ اٹھ جائیے اور چینج کرے، اتنی نیند تھی تو بندہ کپڑے بدل لیتا ہے۔ وہی جھرکنا، وہی بے دل سا دل دکھانے والا انداز۔ میرب کا دل چیر گیا، آخر کیوں وہ اس سے اس طرح بات کر رہا تھا؟ کیوں؟ آپ پوری رات نہیں؟ کیا میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں کہ کب جاؤں گا کب آؤں گا؟
اس کے لہجے اور باتوں سے وہ گم سی ہو گئی تھی. اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ گونگٹ ہی ہٹا لی تھی، جس کے نیچے اب اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ مراد واش روم میں جا گھسا. میرب کے چہرے پر آنسو قطار کی صورت کے بہنے لگے. وہ باہر آیا تو اسے ایسے ہی بت بنے بیٹھے دیکھا جبکہ اس کا جسم جیسے رونے سے لرز رہا تھا. یہ شاید ہچکیوں سے وہ رو رہی تھی. مراد نے لب پیچھے آنکھیں بند کی اور سر میں ہاتھ پھیرا. اب ان کا رونا دیکھو. اٹھے فوراً. اس کے پاس جاتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا. آواز میں اب تھوڑا سا ٹھہراؤ تھا. اس کا یوں رونا بھی مراد کو بے چین کر گیا تھا. اف. وہ یوں ہی ہچکیوں سے بن بنے روتی جا رہی تھی تو مجبوراً مراد نے اسے بازو سے پکڑے کھڑا کرنا چاہا، مگر اس اچانک عمل سے مقابل کے سینے سے جا لگی. آج کی تاریخ میں یہ دوسری بار تھا جب وہ مراد کے سینے سے ٹکرائی تھی. اسے اتنا قریب پا کر وہ کپ کپا کر رہ گئی. پہلے وہ اس کی بے مروت لہجے سے خوف زدہ تھی، اب کہیں وہ اس کے رونے پر کہیں اس کو. مراد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور نظریں اس کی سجے ہاتھوں پر جما دی. پھر وہ پھیکا سا مسکرا دیا. میرا دل بے چین ہے میرب، کاش تم سمجھ سکتی، لیکن جب میرے گھر والے نہ سمجھے تو تم کیا سمجھو گی؟ اس کی جھکی پلکوں میں کر تھا جو میرب اس وقت دیکھ نہ سکی. کیا نہیں سمجھو گی؟ آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی، صرف بابا کی خاطر میں نے یہ شادی کی ہے. اس نے بول کر ایک نگاہ اٹھا کر میرب کو دکھا جس کا گھونگھٹ ذرا کھسک گیا تھا اور گلابی ہونٹ جس وقت سرخ لپسٹک سے رنگین تھے مراد کو بہکانے کی بھرپور طاقت رکھتے تھے. اس نے بے اختیار انہیں چھوا جس سے میرب کا دل کانپ اٹھا. تم ہوگی بہت حسین مگر. اپنا ایک ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کے چہرے اور گردن سے ہٹایا. اس نے وہ گھونگھٹ مزید نیچے ڈھلکا دیا کہ اس کا چہرہ واپس پہلے جیسے چھپ گیا. مگر مجھے تمہیں دیکھنا تک نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے. یہ نہ ہو کہ میرا غصہ اور دیش سب تم پر نکل جائے. وہ اچانک چیخ کر بولا کہ میرب جسے کچھ اندازہ نہ تھا ڈر کے واپس پیٹ پر جا گئی. مراد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے بال پکڑے خود کو کنٹرول کیا. اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو کبھی اس طرح نہیں چیختا چلاتا تھا. پھر آخر کیوں اس پر اتنا غصہ اتار رہا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ ہاں. مجھے ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی، مراد نے اسے پھر سے کہا، مگر وہ ڈر سے مس نہ ہوئی. اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے ہلنے کا انتظار کروں گا. کہانا نہیں دیکھ پا رہا میں تمہیں اس حلیے میں؟ اس سخت گرفت سے اس کے بازو میں بھرا تھا. اب کیا کر رہے ہیں؟ بالکل چپ. اسے چپ کروائے وہ اسے اب چینجنگ روم میں لے کر چل دیا تھا. اس کے بازو میں رونے کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی. مراد نے اس سے اٹھتی خوشبو سے لے کر اس کی نزاکت تک سب کچھ نظر انداز کیا. اپنے پیروں سے چینجنگ روم کا دروازہ کھولے اسے اندر لا کر جھٹک کر کھڑا کیا. اب یہی کہا تمہیں بولتا تو یہی گاڑی سے اترنے میں 10 گھنٹے لگائے تھے، یہاں تک آنے میں تم صبح کرتی تھی. اس پورے واقعے میں سے ایک بھی دفعہ میرب کی جانب نہیں دیکھا تھا. میرب نے اپنے آنسو پونچھے اور وہاں رکھے اپنے سوٹ کیس تک کے. اور ہاں، یہ جتنا کچھ تم نے پہن رکھا ہے نا، اسے کہیں سامنے مت دیکھنا، رکھنا میری نگاہ پڑے. کچھ بھی چاہیے ہو تو انٹرکام کی مدد سے منگوا لینا، مگر غلطی سے بھی مجھے مت پکارنا. از دیٹ کلیئر؟ اس نے مراد کی بات پر صرف سر ہلا دیا اور وہاں سے کمرے میں بنے متعلقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا. اس کی جاتے ہی وہ پوٹ پوٹ کر روتی. یہ کیسا امتحان تھا یار، شادی کی پہلی رات ہی یہ سب. میرا اپنا ہی شور مجھے دیکھنا تک نہیں چاہتا. روتے روتے تھک گئی تو کپڑے جھوڑ رہی اب تب تبدیل کے اس کے کہنے کے مطابق سب چیزیں سوٹ کیس میں رکھ دی. اگلی صبح اسے معلوم ہوا کہ مراد گھر پر ہی نہیں ہے. اس نے بے دلی سے بس ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور سب کے پاس چلی آئی. یہ اتنا سادہ سا تیار کیوں ہوئی ہو؟ آج تو پہلا دن ہے تمہارا میرب. آنٹی مجھے معاف کیجیے گا مگر میرا اتنا تیار ہونے کا دل نہیں کیا. کیا مراد نے کچھ کہا ہے؟ وہ صبح سے گھر پر بھی نہیں ہے. یہ بات انہیں معلوم ہو چکی تھی. جب بیوی کو شوہر دیکھنا بھی پسند نہ کرے تو پھر کیسی تیاری؟ اس نے اداسی بھرے لہجے میں بولا تو افسوس سے سر جھکا کے. خیر آپ پریشان نہ ہو، ہم کچھ بھی کر لیں، اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتے. نہیں میری بچی تم مایوس نہ ہو، بس جذبات میں یہ سب بول گیا ہوگا، غصہ ختم ہوگا تو دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میرا مراد دل کا برا نہیں ہے، بس جس طرح وہ بے دردی سے اسے چینجنگ روم تک گود میں لے کر گیا تھا اس سے تو وہ ویسے بھی اس کی اچھائی افشا ہو ہی گئی تھی. خیر چھوڑے نا، آپ بیٹھے ناشتہ کریں، کچھ لاؤں میں؟ نہیں تم بیٹھو، اچھے سے کھاؤ پیو، پھر دن نکل ہی آیا ہے، تیار بھی تو ہونا ہے ولیمے کے لیے.
دیکھنا پارلر والی تمہیں ایسا تیار کرے گی کہ مراد نظریں نہیں چرا پائے گا۔ ان کی باتوں پر وہ پھیکا سا مسکراتی تھی۔ اثر قضا ہو رہی تھی جب پارلر والی اس کے کمرے سے میرب کو تیار کرنے جا رہی تھی۔ ویسے آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، مگر نقاب لگا کر ساری خوبصورتی تو چھپ جائے گی۔ پارلر والی جاتے جاتے اسے بولنا نہ بھولی تھی، میری خوبصورتی صرف میرے شوہر کے لیے ہے، آپ کی تعریف کا شکریہ۔ میک اپ آرٹسٹ سر ہلائے چل دی تھی، مگر یہ تو صرف میرب جانتی تھی کہ یہ جملہ بولتے اس کے دل پر کتنی چھریاں چلی تھی۔ وہ خوبصورتی جو کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اس کی وہ تذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے سانس گہری بڑھی اور ہیلز پہننے کے لیے آگے بڑھی جب اس کے بیگ کی ڈوری جو نہ جانے کب کھل گئی تھی دراز کے ہینڈلز میں پھنس گئی اور میرب جھٹکے سے رکی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ کی ڈوری کو نکالنے کے لیے واپس کرسی پر بیٹھی، تبھی مراد بھی آ گیا اور بغیر کچھ نوٹس کیے وہ باتھ روم کی جانب گھس گیا۔ وہ تو اسے ایسے نظر انداز کر کے گیا تھا جیسے میرب یہاں ہے ہی نہیں۔ خیر، اسے بھی اب اس کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی، کیا ہر بار دل کو دکھانا۔ میرب نے سر چٹکا اور اپنے دوپٹے کی پن کھولنے لگی، کیونکہ اتنے باری دوپٹے کو ہٹائے بغیر تو وہ بیگ ڈوری باندھ نہیں نہ سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ایک گرہ کھولی تو ایک سائڈ کی ڈوری نکل کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یا اللہ، یہ تو ٹوٹ گئی، شاید تبھی نیچے لٹک رہی تھی، لیکن مجھے پہلے محسوس کیوں نہیں ہوا؟ بیٹھی ہوئی تھی اسی لیے شاید، لیکن اب یہ میں کیسے ٹھیک کروں گی؟ وہ میک اپ آرٹسٹ بھی جا چکی ہے۔ اسے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھا، اب ایسے میں وہ نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی نظر انٹرکام پر گئی اور مراد کی بات یاد آئی۔ اب یہ کوئی اٹھا کیوں نہیں رہا؟ وہ انٹرکام میں لگی تھی جب مراد باہر آیا، پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہیئر ڈرائر آن کیا اور اپنے بال سکھا کر سیٹ کیے، پرفیوم چھڑکا، گھڑی پہنی، جوتے بدلے، کف لنکس لگائے اور وہ تیار۔ اور اس سب میں اسے بار بار دکھ رہا تھا جو مستقل وہیں بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں اٹھائے گا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور ہم بھی بس نیچے ہی جا رہے ہیں، جو بھی چاہیے ہو چلتے ہوئے لے لینا، لیکن ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب کیوں نہیں جا سکتے؟ اور اتنا تیار ہو گئی ہو نا، کافی ہے، ہمارا کون سا فوٹو شوٹ ہوگا؟ آج کا بھی منع کر چکا میں۔ میرب نے آنکھیں میچے پھر سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایسے فنکشن میں نہیں جا سکتی، تو اب اور کیا کرو گی؟ اس پر بھی عبایا پہننا ہے کیا؟ آپ نہیں سمجھیں گے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چڑھ کر اٹھی اور ڈریسنگ روم کی دروازے کھولنے لگی۔ مراد نے آئی برو چکاتے اس کا رویہ دیکھا۔ سمجھاؤ جلدی، ہمیں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکتی، آپ مجھے بتائیں، سوئی دھاگا کمرے میں کہیں ہے؟ اس کے سر پر کھڑا تھا کہ اس کی بات پر وہ چونک گیا۔ میں تمہیں ٹیلر نظر آتا ہوں جو یہاں تمہیں سوئی دھاگا ڈھونڈ رہی ہو؟ تم مطلب کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سیفٹی پن کہاں رکھی ہے؟ میں نے یہی تو دیکھی تھی۔ مراد نے اس کا نظر انداز کرتا رویہ دیکھا تو تیوری چڑھائے اسے پھر سے اپنی جانب کھینچا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں نا، جواب دو، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی پیچھے ہو کر سیدھی ہوئی اور ٹوٹی ڈوری اس کے آگے کی۔ یہ ٹوٹ گئی ہے اور میں ایسے باہر نہیں جا سکتی، وہ سر چکائے ہوئے بولی تھی۔ بس اتنی سی بات پر اتنے ڈرامے؟ لاؤ دو، میں لگا دیتا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میرب نے تنگ کر پوچھا، جس پر مراد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے سیفٹی پن چھینی۔ میں سستی برداشت نہیں کر پاؤں گا نا، بس اسی لیے کر رہا ہوں، خوش فہمی نہ پال لینا۔ مجھے آپ سے جی کی امید بھی نہیں ہے، میں خود کر لوں گی۔ اس نے دوبارہ مراد سے پن لینی چاہیے، مگر اس نے چھڑ نہ چھوڑی بلکہ اسے گورا۔ محترمہ، آپ سکون سے کھڑی رہیں، بالکل سکون سے۔ مگر میں بالکل چپ۔ مراد ایک دم حد درجہ قریب ہوا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا۔ میرا پچھلی بار کی طرح ایک بار پھر اس کے جملے پر گھمسی ہو گئی تھی، سانسیں جہاں تھی وہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ نقاب لگائے ہوئے تھی لیکن اس کی قربت کی تپش اور وہ آنکھیں جھکا گئی تو مراد نے اس کا ہاتھ چھوڑے گھمایا اور دوپٹہ احتیاط سے ہٹائے اس کے ہاتھ میں پکڑایا، پھر جیسے پیچھے لٹکے اسکارف کو ہٹایا اس نے گلے کو پکڑا۔ میرب نے ہاتھ کی مٹھیاں بیچ لی اور نگاہیں مزید نیچے کر لی۔ چباؤں گا نہیں، فکر مت کرو۔ مراد نے اس کی بند مٹھی دیکھ لی تھی، تبھی اپنا دماغ اس سے ہٹاتے وہ طنز کر گیا۔ سیفٹی پن سے ڈوری لگانے کے بعد اس نے وہ اچھی طرح باندھی،
मीरब ने गहरी सांस ली और झुका सर सीधा किया। हो गया, लाओ दुपट्टा तो जल्दी। वो मैं खुद। चुप। उसने एक बार फिर उसे चुप रहने पर मीरब ने मुंह बनाए शीशे से उसे देखा, जो उसके दुपट्टे में मसरूफ था। फिर उसको भी जैसे पहले सेट करते वो जरा पीछे हुआ और एक नजर मीजर की जानिब देखा और खुद ही सर हिलाते अपना फोन लेने बेड तक चला गया, क्योंकि मीरब बस हक्का बक्का उसे देखी। ये कैसा सितमगर था। शायद आंटी ने ठीक कहा था कि वो दिल के बुरे नहीं, बस थोड़े रूठे से हुए हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे देखेंगे कब? कब तक ये पर्दा यूं ही रहेगा? आप कहाँ खो गई? चलो जल्दी आ जाओ, कमरा लॉक कर देना। जी 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 जी। वलीमे की तकरीब का एहतमाम हो चुका था जब मुराद अपनी माँ के पास गया, ये जाने बगैर कि मीरब उसी की जगह पर बैठी है, पीछे की जाने। आपने बुलाया अम्मी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम यहीं से चले जाओगे? अम्मी, काम पहले है और सब कुछ बाद में। आपको तो अपनी बहू की ही बस फिक्र है, तो इसका ख्याल रखने को आप है ना। आप करें एंजॉय। बेटा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है मुराद। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन अब मैं इसे वहां तो नहीं ना लेके जा सकता ना। और प्लीज कोई शिकवे रुकावट नहीं। मुराद, तुम। लव यू मॉम डैड। आप लोगों को छोड़ देंगे, मैं निकलता हूँ। वो बस सर पकड़ कर रह गई थी कि अब मीरब को क्या जवाब देंगी। 2 दिन की दुल्हन को अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला गया था। वो पीछे मुड़ी तो मीरब को खड़ा पाया। कुछ नहीं बोले, मैं समझ सकती हूँ, उनका काम भी जरूरी है ना। आप परेशान मत हो प्लीज, मैं जरा ब्राइडल रूम से अपना सामान ले आऊं। मीरब वहां से चली गई थी, मगर वो उसको रश्क और शुक्र भरी नजरों से देखे गई। अल्लाह, इसके सब्र का अजर इसे जल्दी देना, आमीन। उसे दूसरे शहर आए आज तीसरा दिन था। उसकी मीटिंग तो बस एक दिन की थी, जो कि खत्म हो चुकी थी। मगर वो घर ना जाना चाहता था, लेकिन अब उसे अनजाने में लाशूरी तौर पर मीरब की बहुत याद सताई हुई थी। कितने ताज्जुब वाली बात थी कि वो मुश्किल से उसके साथ एक दिन रहा था, और उसमें भी उसने मीरब को अब तक देखा तक ना था। फिर भी उसके दिल में मीरब के लिए एहसास जगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर आकर मुराद को खुद की सख्ती और बेजा का बुरा रवैया खटक रहा था, और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सब में उस बेचारी का तो कोई कसूर न था ना। पर वो कितनी बुरी तरह उसकी डांट पर सहम कर रोने लगी थी। और सबसे बड़ी तस्वीर ये कि मुराद ने उसे देखते ही इनकार कर दिया था। ये वाकई ज्यादा था। उसे सोचते हुए मीरब को कॉल लाई। नंबर उसकी अम्मी ने भेज दिया। पहले ही रिंगिंग जा रही थी, वही दूसरी जाने मीरब जो फारिग बैठी सोचों में गुम थी। फोन कॉल उठाई, मगर सामने मुराद का नाम जगमगाते उछल खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। कौन? सब ठीक तो है ना मुराद? ठीक है ना? उसकी तरफ देखते कहने पर मुराद ने बनमी चुकाई। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्योंकि मीरब ने मुराद की आवाज सुनी तो उसे फिर से झटका सा लगा। ये कैसे हो सकता है? आप आपने फोन किया? तो क्या मैं फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप मुझे क्यों करेंगे। वो मन मनाई थी, लेकिन मुराद ने सुन लिया और वो बीक चार मुस्कुरा दिया। बस ऐसे ही, दिल चाह तो कर दिया था। खैर, मैंने ये भी बताना था कि मैं शाम तक घर आ रहा हूँ, तो वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। तो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना है? नहीं नहीं, कुछ बनाना नहीं है, बस हमें एक पार्टी में जाना है, इसलिए तुम तैयार रहना। कैसी पार्टी? मारी मेरा भी इतने सवाल ना किया करो, मुझे पसंद नहीं है प्लीज। मुराद अब संजीदा था। उसे सांस भरी और अपना सामान समेटने लगा। जी सॉरी। खैर तुम बस तैयार रहना, ठीक है? मुझे आते ही वहां जाना होगा, क्योंकि पहुंचते पहुंचते टाइम वही हो जाएगा, और जाना भी जरूरी है। ठीक है। उसने फोन काट दिया तो मीरा फिर से मुस्कुराती थी। चलो, कम से कम मुराद ने उससे ठीक से बात तो की। फिर वो खुशी खुशी कपड़े निकालने चली गई। शाम में वो घर आया तो मीरा तैयार होकर नीचे ही बैठी थी, और कोई आंटी के दोस्त वगैरह भी आए हुए थे, तो उसने लगाव लगे रहने दिया। मुराद सबसे मिर्जा ऊपर को पहुंचा। कुछ देर में मीरब भी वहीं आ गई। तुम तैयार हो ना, चलो हम निकल रहे हैं। और मसरूफ सा कह रहा था जब उसने महसूस किया कि मीरब वहीं जमकर खड़ी है। उसके हाथ नकाब पर ही थे, और आंखों में उम्मीद कि आज तो वो इसे देखेगा ही। आखिर वो इतना तैयार हुई थी उसके लिए। नकाब ना हटाना, चलो देर हो रही है।
وہ بول کر اس کی مسکراہٹ دبائے نیچے کو چل دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرب اب یہی سوچے گی کہ مراد اسے اب بکی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایسا ہی سوچا، لیکن حقیقت میں مراد اسے تسلی سے دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میرب اور مراد گاڑی میں بیٹھے۔ کبھی مراد نے محسوس کیا کہ وہ چپ چاپ ہے، وجہ تو وہ جانتا ہی تھا۔ چلے میرب، ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جس پہ میرب کو دروازے کو تھامے باہر نکل آئی، اور اس وقت سیاہ بلیک فراک میں تھی، جبکہ سنہری رنگ کا حجاب اس پہ مزید نکھر کر ثابت ہو رہا تھا۔ مراد نے اس کا چڑنا دیکھا تو سختی سے اپنا ہاتھ اس کی ہاتھوں میں پھنسا گیا، اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی اسی لیے اندر کو چل دیا۔ اندر بڑے بڑے بزنس مین سے لے کر کچھ سیلیبریٹیز بھی موجود تھے۔ پہلے تو یہ دیکھ کر انکمفرٹیبل ہوئی، جس پہ مراد نے اپنا بازو اس کے گرد حمایت کرتے اسے کندھے سے لگا لیا۔ اسے اجنبیت کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد میرب نے ایک دوسری لڑکی سے واش روم کا پوچھا، اور وہاں چلتی اسے اپنا حجاب ٹھیک کرنا تھا۔ مراد کسی دوست سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ حجاب ٹھیک کرنے کے بعد نقاب ہٹائے کہ جب ہی واش روم میں کوئی غصہ، ارے معاف کرنا، میں نے شاید دیکھا نہیں۔ وہ کوئی 50 سالہ بڈھا تھا، اب تک جتنے لوگوں سے مل چکی تھی مراد کے ساتھ ان میں سے یہ ایک بھی تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ وہ پھر سے اس کی خبیث مسکراہٹ پر میرب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جسے جلدی سے نقاب واپس لگا لیا۔ ارے ہاں، تم تو مراد کی بیوی ہو نا؟ واہ یار، یہ لیزریز واش روم ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دو لڑکیاں اندر کو آئی تو وہ شخص باہر نکلا، اور میرب بھی بھاگ کر مراد کے پاس ساتھ جا کر لگی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اسے خود کو بازو تھامے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ میں نقاب ٹھیک، ابھی وہ کچھ بولتی جب وہی شخص ان دونوں کے پاس آیا اور عجیب سی مسکراہٹ لیے میرب کو دیکھا، جو مراد نے اچھے سے دیکھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا مراد صاحب کہ آپ کے ہاتھوں اتنا قیمتی ہیرا لگ گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر میرب کو دیکھتے مراد سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا، جو کہ تقریباً اس میں سموئی ہوئی تھی۔ ابھی واش روم کے باہر ہی ملاقات ہوئی ان سے۔ ماشاءاللہ کیا حسن چھپا رکھا ہے اس پردے کے پیچھے۔ میں تو کہتا ہوں ذرا پردہ کم۔ اس سے پہلے کوئی شخص مزید کچھ کہتا، مراد نے میرب کا ہاتھ چھڑا کر اسے گورا۔ زبان سنبھال کر بات کریں آپ، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حد سے ہی گزر جاؤ۔ اوف ہو، تم تو بے وجہ ہی خفا ہو رہے ہو۔ میں بس ان محترمہ کی خوبصورتی کو ہی سراہ رہا تھا۔ انہوں نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور وہاں سے چلتے بنے۔ مراد نے غسیلی نگاہوں سے میرب کو دیکھا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلے، چپ چاپ ایسے ہی بیٹھی رہو۔ وہ ایک دم چیخا تھا۔ میرب نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ مراد نے دروازہ غصے سے بند کیا۔ میں نے دیکھنے سے منع کر دیا تو کسی اور کو دکھا دیا۔ اب کہاں گیا تھا پردہ تمہارا؟ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں مراد؟ اس نے تمہیں کیسے دیکھ لیا؟ مراد اس وقت بہت غصے میں تھا، مگر کسی بات پر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ خود وہاں آئے تھے، میں تو سکارف ٹھیک کر رہی تھی، میرے سامنے تو غلطی سے بھی نہیں گرا تمہارا حجاب، تو وہاں کیسے گر گیا؟ میرب نے بے یقینی سے مراد کی جانب دیکھا، کیوں کیسے اسے اپنا قصوروار ٹھہرا سکتا تھا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جان کر؟ میں اس وقت غصے میں ہوں، مت کرو مجھ سے کوئی بھی بات۔ تو مان لیا تمہاری غلطی نہیں تھی، لیکن کیا جاتا اگر تم مجھے لے کر جاتی؟ انجان ہی تھے نا سب وہاں تمہارے لیے۔ آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس لڑکی کے ساتھ، کوئی بھی لڑکی انجان ہی تو تھی نا۔ میں جتنا بھی بیزی تھا تم مجھے بلا لیتے، اس خبیث کی نظر تم پر تو نہ پڑتی نا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے شبیر پر غصہ تھا، وہی شخص جس کی آنکھوں میں سے ٹپکتی وحشت وہ وہیں پر بھانپ چکا تھا۔ مجھے تمہیں لے کر ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ چھوٹے بچوں والی حرکت کی ہے میرب تم نے۔ مگر اب بات کر رہے تھے، میں کیسے بولتی؟ بات ہی کر رہا تھا نا، مرا تو نہیں تھا نا؟ وہ ایک بار پھر سے تیز آواز میں بولا کہ میرب کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ اب رونے بیٹھ جانا، بس یہی کام آتا ہے تمہیں۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں کیوں چاہوں گی کہ کوئی مجھے دیکھے؟ اس سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ ہمیشہ کی طرح رونے لگی۔ گھر تقریباً آ ہی گیا تھا۔ مراد نے گاڑی روکی اور لمبی سانس پڑی۔
اپنا غصہ کنٹرول کیا. دیکھو میرب، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا. غصے میں کچھ بولا ہو تو اسے بھول جاؤ بس، اور ابھی جاؤ، اندر گھر آ گیا ہے. اس نے بمشکل آواز میں ٹھہراؤ پیدا کیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آپ مجھے غلط تو نہیں سمجھتے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا. چلو اب جاؤ. اسے اسٹرنگ ویل پر سے ہاتھ نہ ہٹایا اور شیشے پر نگاہیں جمائے ہوئے کہا. تو میرب نے ایک نظر اسے دیکھا اور سسکتے ہوئے اتر گئی. پھر مرے مرے قدموں سے اندر گئی. اس کے اندر جانے کی تسلی ہوتے ہی مراد نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کی. اس کا سر پھٹ رہا تھا. تبھی ڈش بورڈ پر پڑا فون وائبریٹ ہوا. پہلے اس نے کچھ دیر اگنور کیا، پھر اس نے موبائل آف کرنے کے لیے اٹھایا، مگر سامنے جن ملاتے نام کو دیکھ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور اس نے کال کاٹ دی. یہ آپ کو فون کون کر رہا ہے؟ اس نے فون سیٹ پر سے پھینکا. تبھی ایک میسج موصول ہوا. وہ شبیر صاحب کا تھا. اس نے بے دلی سے فون اٹھایا، لیکن میسج پڑھتے ہی دماغ کی رگیں تن گئی اور اس نے غصے سے فون ڈش بورڈ پر پھینکا. یہ شخص اب مجھ سے مرے گا. اس نے تیزی سے گاڑی بگائی اور غصے کی حالت میں واپس پارٹی پہنچا جہاں میڈیا اب تک موجود تھا. مراد کو یہ غصے سے نکلتا دیکھ سب اس تک پہنچے، مگر اس نے کچھ نہ دیکھا اور سب تہس نہس کرتا ہوں شبیر تک پہنچا جو اندر کسی سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا. بے غیرت انسان. اس نے شبیر کو موقع دیے بغیر اس پر مکوں کی برسات کر دی تھی. ڈیل کرے گا مجھ سے؟ ڈیل کرنی ہے ہاں؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ بھی بول نہ سکا اور آدر بالکل موقع نہ دیا. منہ پر مکہ پڑتے اس کا جبڑا ہل گیا. سب اسے روکنے پہنچے، مگر اس کی تو جیسے اس میں جنون سوار تھا. یہ بےہودہ شخص آج مرے گا میرے ہاتھوں. جرت کیسے کی بکواس کرنے کی؟ ہاں، اس نفسیاتی کو باہر نکالو. گارڈز! شبیر چلانے لگا، مگر مراد نہ رکا. کوئی مجھے کیا باہر نکالے گا؟ میں بتاتا ہوں. اس کی ربان سے اس نے شبیر کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا. میڈیا جو پہلے اندر کی لڑائی دیکھ کر الرٹ تھی، فوراً سب کا لائیو کوریج کرنے لگی. یہ پارٹی شبیر کی تھی. اس نے یہاں بڑے بڑے بزنس مین سے لے کر سیلیبریٹیز کو تک بلایا تھا. تبھی میڈیا کا یہاں سے ہٹ جانا ناممکن تھا. وہ پھر سے مارنے لگا جب سب نے ہیڈ لائنز بنانی شروع کر دی. جتنے میڈیاز کے لوگ تھے سب سوال کر رہے تھے، سب کیمرہ پکڑے بول رہے تھے. تبھی مراد کے ایک دوست نے بڑی مشکل سے شبیر کو اس سے چھڑوایا. چھوڑ دو مجھے، آج میں اسے ختم کر دوں گا. مراد کام ڈاؤن، وہ اتمڑا ہو چکا ہے، مر جائے گا. پاگل مت بنو، پہلے میڈیا نے اتنا کور کر لیا ہے. چلو یہاں سے، کرنے دو، دیکھنے دو سب کو اس کا اصل چہرہ پتہ چلنا چاہیے. چلو تم میرے ساتھ چلو مراد. اس نے اسے وہاں سے گھسیٹتے میڈیا سے بچاتے گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے دور نکل گیا. وہ لوگ اب مراد کے گھر کے پاس ہی ایک سڑک پر رکے جب مراد غصے سے باہر نکلا اور گاڑی کو لات ماری. تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مجھے باشن نہیں سننا پلیز، دماغ پہلے ہی خراب ہے بہت. اس نے منہ موڑتے سر پہ ہاتھ پھیرا. تمہارے غصے کا علاج ہے میرے پاس، دیکھنا سب بھول جاؤ گے. اس کا دوست مڑا اور اپنی گاڑی سے شراب نکال لایا. یہ لو، یہ ہے غصے کی دوا، پی لے. یہ ہٹا یہ سب، میرے سر پر غصہ سوار ہے. وہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی. لیکن تبھی ذہن میں سب چیزیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی. وہ انجان لڑکی، وہ مراد کا اسے بچانا، وہ اس کا نہ ملنا، ڈیڈ کی بیماری، میرب سے شادی، اور پھر اب یہ جو آج ہوا، یہ تو بالکل ناقابل قبول تھا. اس نے زمین پر ہاتھ مارے آنکھیں کھولی تو اس کا دوست ابھی تک بوتل پکڑے بیٹھا تھا. یہی وہ کمزور لمحہ تھا جب مراد نے خود پر سے قابو چھوڑا اور وہ جہام لوگوں سے لگا لیا. وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا. اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کی بیوی کے لیے کسی نے ایسی بات کی. کچھ ہی دیر میں اس کی بوتل کے جادو نے مراد پر اثر کر دیا. مراد بس کر دے، چھوڑ دے، تمہیں نہیں پینی تھی. پہلی بار میں اتنی پی لے گا تو سب نکل آئے گا باہر. نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں سب پی. اٹھ کر چلنے لگا مگر گرتے گرتے بچا. یہ تو ٹرم ہو گیا، میں نے تو تھوڑا سا سکون کا کام تھا، یہ تو بالکل ہی خوش گئے بیٹا. اس نے مشکل سے مراد کو پکڑا اور گاڑی میں بٹھائے، اس کو گھر تک لایا. پھر چونکہ اتنی رات کو سب سو چکے ہوں گے، اس حالت میں کبھی اس نے دیکھ لیا تو بھی مصیبت ہو جائے گی. جاگنے کے بعد پکا اگلا نمبر میرا ہوگا، مراد سے پٹنے کا. میں بھی پاگل ہوں. خود کو کوستے ہوئے اس نے گھر کے لینڈ لائن پر کال لائی. پہلے تو کسی نے نہ ملائی اٹھائی،
پھر اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، گھر پر ہے کیا کوئی؟ جی نہیں، گھر پر تو کوئی نہیں ہے، سب کسی رشتے دار کی اچانک میت پر گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں مراد کا دوست ہوں۔ آپ مراد کی دوست؟ جی میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ گھر نہیں آئے اب تک؟ ارے بھابھی، اچھا ہوا آپ ہیں، ذرا جلدی باہر آئے، ہم باہر ہی ہیں۔ اس کے کہنے پر میرا اپنی جلدی سے دوپٹے سے خود کو ڈھانپا اور پریشانی سے باہر کو بھاگی، لیکن مراد کی حالت دیکھ کر ششر پر رہ گئی۔ یہ مراد کو بھابھی پلیز غلط نہ سمجھیے گا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہ ان سب چیزوں سے دور ہی رہتا ہے۔ مگر یہ سب شبیر سے لڑ کر آیا تھا، اس نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تھا، بہت زیادہ غصے میں تھا کہ خود کو کچھ نہ کر لیتا، بس تبھی میں کچھ سمجھ نہیں آیا، اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، معاف کر دے، یہ سب میری غلطی ہے، اپنے بس اندر تک چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گی۔ میرے اپنے نگاہیں نیچے کیے ہی کہا ہوا تھا اور انہیں اندر آنے کی جگہ دی۔ اس کا دوست ایک بار بھی معافی مانگتے وہاں سے چلا گیا۔ میرے اپنے بھی کمرے کا دروازہ بند کیا اور چہرے سے مراد کی موجودگی میں پہلی بار نقاب ہٹ رہا ہے، مگر ستم کی عصمت کی ستم ظریفی ایسی کہ مکمل ہوش میں نہ تھا۔ چلے مراد، خود ہی پانی ڈل اور نشہ اترے گا۔ اسے مراد کا ہاتھ پکڑے لے جانے کے لیے کہا، مگر وہ جو بیڈ سے سر نیچے کیے بیٹھا تھا اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہاں تھی؟ ہاں کہاں تھی سر؟ اس کے چہرے کو تھامے لڑکھڑاتے لفظوں میں کہہ رہا تھا۔ میرب نے افسوس سے سر ہلایا، یہی تھی میں آپ کے انتظار میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ یہ حالت بھی کرائے ہیں۔ اسی چہرے کو دیکھ کر اس کی نیت خبیث انسان، اس نے کہتے ہوئے چہرہ دوسری جانب کر گیا۔ بس بہت ہو گیا، مار لیا نا اب اسے، چلے اٹھے فوراً۔ اب اسے زبردستی پر مشکل مراد کو اٹھایا تھا، مگر وہ ڈھلک کر بیڈ کی دوسری جانب گر گیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا واپس اس کے پاس بیٹھی، اب اس کے باہر سے آتی روشنی میں چمکتے چہرے کو دیکھ مراد اس کے قریب ہوا، پھر مشکل آنکھوں کھوانکے کھولتے اسے چھو کر دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ تم کون؟ میں میرب ہوں، آپ کی بیوی۔ اس کے کہتے مراد دیکھتے اور ہنستے ہوئے پیچھے گر گیا، چونکہ میرب کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ ہاں بولو، یہ میری بیوی، تو پھر تم؟ وہ واپس اس کے قریب ہوا اور میرب نے منہ کیڑے دوسری جانب چہرہ چٹکا اور ہاتھ ناک پر رکھا۔ مراد، بہت بری بو ہے، چلیں پلیز۔ نہیں، یہ اس کی شکل تمہیں کیوں نظر آ رہی ہے مجھے؟ میرے اپنے ٹھٹک کر مراد کی جانب دیکھا، یہ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ کیا مطلب کس کی شکل مراد؟ اسی کی جسے اسے میرب کا چہرہ پکڑے قریب تر کیا، ہوش کھو کر بھی اس چہرے کو پہچان پانا تھا، وہی جسے میں 2 سال سے ڈھونڈتا رہا۔ میرب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو اپنا سر اس کی کندھوں پر ٹکا گیا۔ وہ نہیں ملی، کہیں نہیں ملی۔ میرا دل جلتا رہا مگر وہ نہیں ملی۔ اتنا خوفناک انکشاف تھا کہ میرب کا دل دھک سے رہ گیا۔ مراد کو پکڑے ہاتھ بے اختیار نیچے ڈھلک گئے۔ اس کے دماغ میں مراد کے اب تک بولے گئے تمام جملے گردش کرنے لگے، جس پر وہ نفی میں سر لاتے وہاں سے بھاگ نکلی۔ چھوٹی بیوی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پلیز کوئی باہر نہ آئے، چاہے اپنے صاحب کو دیکھے، آپ میرے پیچھے باہر نہ آئیے گا پلیز۔ اس نے دوسری جانب چہرہ کیے ملازم سے کہا، جو کہ اس کے بعد سن کر مراد کے پاس چلا گیا، جبکہ میرب نے گھر کا گیٹ بند کیا اور خود باہر لان میں آ کر پھوٹ کر رو دی۔ یہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور وہ مراد پر مسلط ہے۔ روتے روتے تھک کر وہ بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ بجا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وقت دیکھا تو فجر ہونے کو تھی۔ آسمان پر ہلکی نیلاہٹ آ چکی تھی، مطلب وہ ساری رات رو رو کر گزار چکی ہے۔ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو خود اٹھ کے دروازہ کھولنے لگی۔ اسے لگا گھر والے واپس آ گئے ہوں گے، لیکن اتنی صبح واپس کیوں آئیں گے؟ کون ہے آپ لوگ؟ اس کے پوچھنے پر ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، جس سے اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ میرب نے ڈر کر چیخ ماری اور اندر کی جانب دیکھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک دوسرے بندے نے اس کے چہرے پر رومال رکھا اور چند لمحوں میں بھی وہ ان کی قید میں تھی۔
چھوٹے صاحب اٹھے اٹھے. کون ہے؟ افضل. مراد سر پکڑ اوپر اٹھا. اسے ابھی تک اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. غضب ہو گیا صاحب. باہر گارڈ بے ہوش ہے اور چھوٹی بیوی. اس کی چھوٹی بیوی کہنے پر مراد نے بیکدر سر اٹھایا اور آس پاس دیکھا. میرب کہاں ہے؟ وہ غائب ہیں اور سائمہ بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ انہیں لے کر گئے ہیں. وہ جب تک باہر گئے کوئی نہیں تھا اور آپ بھی کب سے نہیں اٹھ رہے تھے. اس نے آہو دیکھا رہا تھا. فوراً چوکیدار کے متعلقہ کمرے میں گیا. وہاں ساری CCTV فوٹیج ہوتے ہیں. مراد کا دل لرز رہا تھا. اسے رات کا کچھ یاد نہیں تھے سوائے اس کی کس کے سے شبیر کو مارا اور ہو نہ ہو یہ گھٹیا حرکت اسی کی ہوگی. یہ رہی. اس نے رات کی ریکارڈنگ نکالی اور دیکھنے لگا. پھر فاسٹ کی یہاں تک کہ ایک کلپ کو بے یقینی سے دیکھنے لگا. یہ میں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فوٹیج میں میرب کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا. وہ سر پکڑ کر کرسی پر ٹیک گیا. یعنی وہ لڑکی جسے اس نے ملکوں ڈھونڈا اور اس کی اپنی ہی بیوی تھی. اس کے وہ اتنے پاس ہو کر بھی نہ پہچان پایا. انسان بڑا جذباتی ہے. جو چیز اسے ملتی ہے اس کی قدر کبھی نہیں کرتا. ہمیشہ لا حاصل کے پیچھے حاصل کی تذلیل کرتا ہے. پھر جب تک حاصل ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہاں مراد کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا. اس کی پسند اسے پلیٹ پہ رکھ کر پیش کی گئی لیکن اس نے دیکھا تک نہیں. اب کیا ہوگا؟ آپ کیسے لائیں گے چھوٹی بیوی کو؟ بڑے صاحب بھی گھر پر نہیں ہے. صرف آدھا گھنٹہ دو مجھے، پھر دیکھنا جو ہوگا وہ تماشا پورا دنیا دیکھے گی. وہ خونخوار نگاہوں سے وہاں سے اٹھ کر چل دیا اور ویسا ہی ہوا. صرف آدھے گھنٹے کے اندر اس نے میرب کو ڈھونڈ نکالا تھا اور شبیر کو جیل پہنچا دیا تھا. اس نے اس کی عزت کو لڑکارا تھا جس کا جواب مراد نے اس کی پوری ہستی مٹا کر دیا تھا. اسے سب کو باہر روکا اور خود اندر گیا جہاں میرب اب تک بے ہوش تھی. اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر محبت سے اپنی باہوں میں سے بیٹھا. مجھے معاف کر دو مجھے، میں تمہاری قدر نہ کر سکا. اس نے محبت سے اس کے سر پر پیار کیا، کچھ اس طرح کہ اس کا چہرہ مراد کی جانب ڈھلک جائے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. گھر لا کر اس نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور سب کو بول دیا کہ اسے کوئی بلانے نہ آئے. پھر بیڈ کے ساتھ زمین پر گھٹنے ٹیکے، آنکھوں میں آنسو بھرے اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں سے لگائے چوما. مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے اتنے پاس تھی، اتنے پاس، اور تمہیں میں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا. وہ بے ہوش تھی اور لیڈی ڈاکٹر جس نے اسے فون پر بات کر لی تھی اس کے مطابق وہ کچھ گھنٹے بھر میں اٹھ جائے گی. مراد نے اس پر کمفرٹر ڈالا اور خود پاک ہو کر نماز ادا کرنے لگا. اس نے رات کو بھی گناہ کیا تھا، اس حرام چیز کو منہ لگایا تھا، ناشکری الگ کرتا رہا اور جب سے اسے میرب ملی بس اسی لیے سجدے میں رو کر اپنا دل ہلکا کرتا رہا. ویسے بھی اصل مسلمان تو وہی ہے جو بھٹک کر بھی ہدایت پالے. کچھ دیر کے بعد گھر والے بھی آ گئے اور میرب بھی اٹھ گئی، مگر نہ مراد کو موقع ملا اور نہ ہمت ہو کچھ بھی کہنے کی، اور نہ اس نے مراد کی جانب ایک بار بھی دیکھا. اسی دوران اسے پریس والوں کا فون آیا جنہیں اس نے منع کرنا مناسب نہ سمجھا. ویسے بھی رات سے اب تک جتنا تماشا ہو چکا تھا اسے سب کو سب کچھ بتانا تو تھا ہی. یہی سب کرتے کرتے پورا دن نکل گیا. جب رات میں وہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ میرب سو چکی ہے. وہ کمرے میں آیا تو وہ واقعی سو چکی تھی. آج انتظار بھی نہیں کیا. وہ فریش ہو کر اس کے ساتھ ڈر سے محبت سے تکنے لگا. میری مرگ تمنا. محبت سے اسے چھوتے وہ خود بھی کسی گہری نیند میں چلا گیا تھا. صبح صادق کا وقت تھا. جب اسے کسی کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی تھی تو نیم اندھیرے میں لیمپ کے پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی. مراد بس مسکرا دیا. تبھی اس نے بھی سورت ختم ہونے پر قرآن بند کیا اور واپس جگہ پر رکھا. ساتھ ہی پڑھتے ہیں نماز. جائے نماز بچھا رہی تھی جب مراد نے اس کے ہاتھ تھاما. میرب نہ کچھ نہ کہا، بس سر ہلا دیا. مراد نے اس وقت کچھ نہ کہا، خود بھی وضو کرنے کے آیا اور پھر دونوں نے نماز ادا کی. وہ تو دعا مانگ کر اٹھ گیا مگر میرب وہاں رو پڑی. پہلے تو اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا مگر پھر رک گئی. اس کی دعا کے بیچ میں نہیں آ سکتا تھا. کچھ دیر بعد وہ خود ہی جائے نماز لپیٹے اٹھی اور باہر کو جانے لگی. جب مراد نے اسے پکڑنے رکا. کوئی کام ہے آپ کو؟ کام نہیں ہوگا تو نہیں رکوں گی کیا؟ نہیں. اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے آگے بڑھنے لگی. جب مراد نے اسے زبردستی اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بٹھا دیا. میرب نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا. کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اب؟ میرب. اس نے ہاتھ پکڑتے چاہت سے کہا تو میرب نے سر جھٹک دیا.
تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کس طرح بہیو کر رہی ہو؟ اچھا رات والی بات پر ناراض ہو؟ میرا کیا حق بنتا ہے ناراض ہونے میں کیوں ہوں گی؟ اسے وہ مشکل آنسو پیے اور نیچے نگاہیں کر کے بولی، اچھا تو میرے رویے سے دل دکھا ہے کیا؟ اچھا میں جانتا ہوں، میں معافی مانگ تو رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں انجان تھا۔ اس بات کا احساس سمجھے تبھی جو میں گھر واپس آ گیا۔ آپ کی بے رخی برداشت تھی مجھے۔ وہ اس کا چہرہ تھامے آگے ہو رہا تھا کہ میرب کے جھٹک کر بولنے پر وہ ششر رہ گیا۔ تب کیا ہوا بتاؤ نا مجھے۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے قریب کیا، جس پر میرب نے انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی بے رخی تسلیم سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر اس نے مراد کے ہاتھوں کو پکڑا جو کہ اس کے چہرے پر ہی تھے۔ ایک بیوی یہ بھی برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے شوہر ہو سکے اس کے ہوتے ہوئے اپنی محبوبہ کو یاد کرے، اس کے لیے تڑپے، اس کے لیے وہ بول نہ سکی اور پھر صبر لبریز ہوتے وہ رو پڑی۔ مراد کو اس کی بات سمجھ آئی تو آنکھیں بند کی، ایک بار پھر اپنی حرکت پر افسوس کیا اور اسے گلے لگائے خود میں بھیجا، جو کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری جان بس کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، تبھی میں آپ سے شروع سے ایک بوجھ ہوں نا، تبھی آپ مجھے دیکھنا تک نہیں چاہتے۔ میرب بس چپ ہو جاؤ، ادھر دیکھو، میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس نے روتے ہوئے میرب کے چہرے کو پکڑ اٹھایا، مگر وہ آنکھیں نیچے رو رو کر بولتی چلی جا رہی تھی، میں بوجھ ہوں، بوجھ۔ میرب کم آن، بس کر دو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے، مجھے نہیں رہنا ہے کہ آپ کے ساتھ، میں چلی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، مراد کے اگلے عمل نے اس کی زبان بند کر دی، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہچکیاں نہیں تھی، میرب کو خود ڈھونڈتا پایا۔ سنائی نہیں دے رہی تھی نا میری بات؟ بس پھر حکیمی ٹوٹکے پر کام آتے رہیے۔ اس کے بکھرے بال سمیٹتے وہ لاڈ سے کہنے لگا۔ میرب نے جبڑے بھینچے اور منہ پھیر لی، اور ہاں تمہیں بہت شوق ہے نا مجھے چھوڑ کر جانے کا؟ میرب نے آنکھیں پھاڑے اس کی جانے دیکھا تھا۔ ہاں گھورو مت، بس تھوڑی دیر رک جاؤ، ناشتہ کرتے، پھر 10 بجے کمرے میں آ جانا، پھر میں تمہیں اپنی محبوبہ سے ملوانے لے چلوں گا، اس کے بعد تم فیصلہ کر لینا میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر وہ بت بن کر رہ گئی تھی۔ نہیں، اب اس طرح گھورو مت، چلو شاباش، میری جان اٹھو، چینج کرو، پھر ملنا بھی ہے نا۔ اس کی بات پر تو بت بنی بیٹھی رہی، پھر غصے سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی، اور پیچھے سے مراد ہنستا چلا گیا۔ ناشتے کے بعد وہ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی ہوئی واپس کمرے میں آئی، کیونکہ مراد اسے سب کے سامنے سے اٹھا کر لایا تھا، ورنہ اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اس کی محبوبہ سے ملنے کا۔ اگر سچ میں کسی محبوبہ سے ملواتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ ویری گڈ، چلو اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کیوں کروں؟ ایسے ہی دکھا دینا، اتنا شوق ہے تو۔ ایک تو تم ضدی بہت ہو۔ اس نے میرب کو قریب کیے، پھر کچھ کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے اس نے اسے پیچھے کر دیا تھا۔ کیوں نہ ہو بے شرمی، وہ من بناتی ہوئی خود اندر کو آ گئی تھی۔ تبھی مراد نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے اپنے ساتھ ہی آگے کو لے گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ بھئی محبوبہ سے ملنا ہے نا، تو بس اسی کو دکھانے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ بالکل چپ۔ اس نے ایک جانب سے اس کو کان میں سرگوشی کی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ مجھے یوں چپنی بھول گئی، صبح والا حکیمی ٹوٹکا، یہ یاد دلاؤ کہ میں کیسے چپ کرواتے ہیں۔ اب وہ اسے لیے ایک جگہ پر رک گیا، ہاتھ ہٹا دیے تو اس نے آنکھیں نہ کھولی بلکہ بند آنکھوں سے ہی آنسو بہنے لگے جب مراد نے اسے پیچھے سے ہی اپنے ہثار میں لے لیا۔ میرب رونا تو بند کرو یار، آنکھیں کھولو، وہ دیکھو سامنے، میرا محبوب کتنا حسین ہے۔ اس نے دھیرے سے روتے ہوئے آنکھیں کھولی جب سامنے شیشہ نظر آیا، اور شیشہ خود کا اور اس کا عکس پیش کر رہا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے مراد کو شیشے میں ہی گھورا، اس پر اس نے پھر سے ایک پیار بنی مہر سے نوازا۔ یہی تو ہے محبوبہ، اس کے لیے میں 2 سال سے بھٹکا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو میرے اتنے قریب ہے تو بالکل اپنے پاس لانے میں دیری نہ کرتا، مگر خدا کی قدرت دیکھو کیسے اس نے مجھے تم سے واپس ملوا دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں یاد ہے 2 سال پہلے آدھی رات 2 ڈھونڈے تمہیں کسی نے بچایا تھا؟ تم شاید اس رات مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر اس رات کے بعد سے مجھے یہ چہرہ کبھی نہیں بھولا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا،
مجھے معاف کر دو۔ اس کے اظہار محبت پر وہ مسکراتے ہوئے رو دی تو مراد نے اپنی باہیں کھولے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پر اس کی ساتھ جا لگی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے۔ وہ دونوں یوں ہی ساتھ کھڑے نم آنکھوں سے مسکراتے رہے اور محبت ان پر پھول برساتی رہی۔